वालेकुम बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो आज हमारा सबक है जलते परों से उड़ान। इसकी मालूमात हम हासिल करेंगे। सबक में क्या बताया गया है देखेंगे। इसे लिखा है साजिद रशीद ने। पहली बात, हमारे अतराफ पाए जाने वाले तबई और हयाती हालात को माहौल कहते हैं। हम सब जानते हैं तमाम जानदार और बेजान अशिया माहौल में शामिल है। माहौल में तवाज़ुन कायम रहने के लिए हर जुज़ का मखसूस तनासुब में पाया जाना ज़रूरी है। माहौल के तवाज़ुन में मामूली बिगाड़ भी तमाम मखलूक़ात पर असरअंदाज होता है। इंसान के मुख्तलिफ़ आमाल व अफ़आल माहौल में ख़राबी का बाज़ बनते हैं। बढ़ती आबादी, जंगलात की कटाई, इमारतों की तामीर, सनतों की तरक्की, एटमी भट्टियाँ और टीवी और मोबाइल टावर से खारिज होने वाली लहरों वगैरह से नबातात, हैवानात और जमादात पर मुज़िर असरात पड़ते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मोबाइल है, फ़ोन है और टीवी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें से भी बहुत सारी ऐसी लहरें निकलती है जिसका हम नबाती और हैवानाती ज़िंदगी पर जो है वो मुज़िर असरात पड़ते हैं। जो है हम इसके डिटेल अगर हमको नॉलेज लेनी है तो हम साइंस की मदद से हम इसकी डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। साजिद जान पहचान में बताया हुआ है कि साजिद रशीद 11 मई 1955 को बलरामपुर यूपी के गांव सगडिया में पैदा हुए थे। उनका शुमार 1970 के बाद उभरने वाले मारूफ अफसाना निगारों में होता है। वो अफसाने में मकसदियत और नज़रिए दोनों के कायल थे। उनके अफसाने सियासी और समाजी शऊर से भरे नज़र आते हैं। रेत घड़ी नखलिस्तान में खुलने वाली खिड़की, एक छोटा सा जहन्नुम और एक मुर्दा सर की हिकायत इनके अफसानवी मजमूए हैं। उन्हें साहित्य अकेडमी के इनाम बराए तर्जुमा और कथा अवार्ड से नवाजा गया था। साजिद रशीद एक बेबाक और उसूल पसंद सहाफ़ी थे। उनके मज़ामीन ज़िंदगी नामे के नाम से शाये हो चुके हैं। उन्होंने नया वर्क नाम का एक अदबी रिसाला भी जारी किया था। 11 जुलाई 2011 को मुंबई में उनका इंतकाल हो गया। तो बच्चों आइए देखते हैं इस सबक में उन्होंने हमको क्या बताने की कोशिश की है और उनके लिखने का अंदाज़ और उनका जो है वो सोचने का तरीका आपको बखूबी नज़र आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो है रेशम जैसे मुलायम और धनक जैसे रंगीन परों से सर निकालकर परिंदे ने जब अपने बाजुओं को फटफटाया तो उन पर ठहरे ओस के नन्हे कतरे मशरिक़ की भूरी पहाड़ियों से झांकते सूरज की किरणों से दमक उठे जैसे पिघले सोने का फव्वारा फूट पड़ा हो। उसने अपने सुर्ख चोंच खोलकर फरहत बख्श हवा सीने में भरी और बड़ी ताजगी महसूस की। फिर सर झटक कर आसपास देखा, सब कुछ वही था और कितना दिलकश। सूरज की नारंगी किरणों से तमतमाती भूरी पहाड़ियों के पैरों को धोती गहरे नीले पानियों वाली नदी, दूसरी जानिब नदी में गिरता दूध जैसा झरना, किनारे पर बिखरा मरमल सा सब्ज़ा और उन पर झिलमिलाती ओस की बूंदें खुद रो पौधों पर मंडलाती, यानी खुद से अपने आप से मंडलाती खुश रंग तितलियाँ, छोटे छोटे पतंगे, दाएं तरफ ताज़ा सब्ज़ पत्तों से ढका घना जंगल, पेड़ों की लचकदार मजबूत शाखों पर फुदकती चिड़िया और उनकी चहकार, सुरमई नम मिट्टी पर रेंगती चूटियाँ, मासूम आँखों वाले हिरनों का झुंड, सब कुछ वही था और कितना दिलकश। देखिए कुदरत के नज़ारे को कितने दिलकश अंदाज में बयान किया गया है। चिड़ियों की चहकार, झरने की झरझर, हवा के बहाव पर बहती नदी की कलकलाहट, सूखे पत्तों के खड़खड़ाहट, नदी के किनारे सुबह की पहली धूप सेकते मेंढकों के चरचराहट, पेड़ों के तनों पर चढ़ती उतरती गिलहरियों की चिकचिकाहट, सफ़ेद झिंगरों की सीटियाँ और हम आगोश होती लचकीली शाखों के सरसराहट। इन आवाज़ों की नगमगी से सारा आलम गूंज रहा था। सब कुछ वही था और कितना दिलकश। परिंदे ने सीना फुलाकर आसमान को देखा। बेदाग आसमान आज भी उतना ही नीला और चमकदार था जितना कल था। उसने तिनकों से बने अपने खूबसूरत घोंसले पर अलविदाई नज़र डाली और दाने दुनगी की तलाश में फड़फड़ाता उड़ा और उड़ता गया और ऊपर ऊपर बहुत ऊपर, है ना, ऊपर ऊपर बहुत ऊपर। ठीक परिंदे के सर पर आकर सूरज ने उसे मामूल के मुताबिक एक सब्ज़ार में उतरने पर मजबूर कर दिया। दूर तक सब्ज़ा था और कद्रदाने बिखरे पड़े थे।
جہاں پر اسے اترنا تھا وہ اپنی غذا کی تلاش میں وہیں پر اترتا تھا جہاں پر سبززار نظر آتے تھے، تو جہاں پر اسے دانے نظر آئے وہ اتر گیا۔ پرندے کو ہمیشہ کی طرح آج بھی سوچنا پڑا کہاں سے شروع کیا جائے۔ دانا چگتے چگتے وہ سیر ہو گیا، یعنی کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کا سایہ قدموں تلے نہیں ہے بلکہ کچھ لمبا ہو گیا ہے۔ ہم کو پتہ ہے جیسے جیسے شام ہوتی جاتی ہے جو ہے ہمارا سایہ لمبا ہوتا جاتا ہے۔ اس نے مٹی میں چونچ رگڑ کر قریب کی ندی سے ٹھنڈا پانی پیا اور پھر ایک بار ہوا کو چیرتا فضا میں اڑتا چلا گیا۔ دانوں سے بھاری پیٹ کو ہلکا کرنے کے لیے یہ اس کا معمول تھا۔ اسے ہر اڑان پر یوں محسوس ہوتا جیسے وہ بس ابھی چمکتے نیلے آسمان کو چوم لے گا۔ آسمان کو چومنے کی یہ خواہش سے اوپر ہی اوپر لیے چلی جاتی۔ آسمان ابھی بہت دور تھا اور پروں میں تھکن رینگنے لگی تھی۔ اس نے آسمان کو چھونے کا فیصلہ ہمیشہ کی طرح کل پر ٹالا اور نیچے اترنے لگا۔ پرندے نے جب سر کو خم کر کے نیچے پھیلی ہوئی دنیا کو دیکھنا چاہا تو اچانک اس کے پرواز تھم گئی۔ اس کا ننھا سے دل دھک سے رہ گیا۔ نیچے سارے میں سیاہی مائل دھند پھیلی ہوئی تھی، ایسی دھند کے پیڑ پودے، ندی نالے، پہاڑ، جھرنے اور میدان جانے کہاں کھو گئے تھے۔ کیا یہ سویرے کی دھند ہے؟ لیکن سویرا بھی کیسے چلا آیا؟ اور پھر سویرے کی دھند تو بڑی خوشگوار ہوتی ہے، وہ ایسی کثیف اور مٹ میلی تو نہیں ہوتی، یعنی دھندلاہٹ تو نہیں رہتی ہے اس میں، اور پھر اس میں خنقی تو ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کیا دھواں اس کی آنکھوں میں جلن پیدا کرنے لگا تھا، یعنی کہ وہ صبح کی دھند ہی نہیں تھی۔ پروں پر اپنے چھوٹے سے جسم کا توازن برقرار رکھتے ہوئے جب وہ دھوئیں کے کثیف بادل میں اترا تو اس کے سینے میں چنگاریاں اتر گئیں، پھیپھڑوں میں دھواں پتھر ہو گیا اور حلق میں چوٹیاں کاٹنے لگی۔ سینے میں امڑتے دھوئیں کی اذیت اور اکھڑتی سانس سے گھبرا کر اس نے بے اختیار چونچ کھول دی، مگر تکلیف سے نجات تو کیا ملتی، سینے کی جلن اور بڑھ گئی۔ بالآخر وہ دھوئیں کی کثیف چادر کو چیر کر نیچے کھلے میں چلا آیا۔ یہاں گھٹن کچھ کم تھی، اس کو گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ پرندہ تھک کر چور ہو چکا تھا، سینے میں درد ریت کے ذرے کی طرح چبھ رہا تھا، بازو ایسے شل ہو رہے تھے، یعنی کہ بازو ایسے شل ہو جانے کا مطلب ہوتا ہے سن ہو جانا۔ بازو ایسے سن ہو گئے تھے کہ انہیں جاڑا مار گیا ہے اور وہ اب کسی پیڑ کی شاخ پر بیٹھ کر سستانا چاہتا تھا۔ اس نے تھکن سے بوجھل آنکھوں سے نیچے دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے وجود میں ننھا سا دل جیسے اپنی دھڑکن بھول گیا۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ اس نے بازوؤں کو جلدی جلدی حرکت دی اور کچھ اور نیچے اتر آیا، مگر منظر نہیں بدلا، کچھ اور واضح ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے سوچا اور سوچ کر تڑپ اٹھا۔ آنکھوں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ پرندے کے لیے حیرت انگیز تھا۔ سورج کے ڈھیر ہونے تک سارا عالم کیسا بدل گیا۔ کہاں ہے وہ پیڑ پودے سبززار، کہاں ہے وہ ندیاں نالے جھرنے، کہاں ہے وہ غار ٹیلے پہاڑ، کہاں ہے وہ ہرن، وہ چوٹیاں و مینڈک، آخر یہ سب کہاں گئے؟ یعنی جیسے ہی سورج جو مدھم ہوا سب کے سب غائب ہو گئے۔ جنگل، پہاڑوں اور ندیوں کی جگہ اب آسمان سے سر ٹکراتی سیسہ پلائی عمارتیں کھڑی تھیں۔ سینکڑوں ایکڑ میں پھیلی اصلاح ساز فیکٹریاں تھیں، بڑے بڑے راڈار تھے، دیو پیکر ایٹمی تجربہ گاہیں تھیں، سینہ تانے ٹی وی ٹاور کھڑے تھے، بڑی بڑی دوربینیں تھیں، برقی تاروں کا ایک جال تھا اور ایک کنارے پر ترتیب سے بنی ایٹمی بھٹیاں تھیں جن کی کشادہ چمنیاں دھواں اور زہر اگل رہی تھیں۔ وہ سبززار چیزیں، وہ خوبصورتی سب غائب ہو گئی تھی۔ اصلاح ساز فیکٹریوں اور ایٹمی بھٹیوں سے گاڑھا کالا دھواں ہاتھیوں کی طرح جھومتا ہوا نکلتا اور فضا میں چادر کی طرح تن جاتا۔ کل کا نیلا شفاف آسمان اب یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے اس پر کالی کالی گرد جم گئی ہو۔ آسمان پر رینگتی سیاہی سے خوفزدہ ہو کر پرندہ اپنے گھونسلے میں اترنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ سورج بجھنے کے بعد اپنے گھونسلوں کو لوٹا ہو، یہ پہلا موقع تھا۔ وہ اندھیرے میں گر کر رہ گیا تھا۔ تھکن سے ٹوٹتے ہوئے پنکھوں سے پرندہ کچھ اور نیچے آیا تو فضا میں دوڑتے مواصلاتی پیغامات اس کے پروں سے الجھ الجھ کر پرواز میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے۔ تھکن اس کے بازوؤں میں
سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی اور اس کو اپنا وجود ناقابل برداشت بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان سر کو خم کر کے اندھیرے میں ڈوبتے لوہے، سیمنٹ اور کنکریٹ کے پہاڑوں کو دیکھا۔ کوئی پیڑ، کوئی شاخ، کوئی سبز پتا، کہیں کچھ بھی نہیں۔ اف، یہ میں کس جہاں میں آ پھنسا! کیا میری پرواز اتنی اونچی تھی کہ میں اپنی حدود سے باہر نکل آیا؟ مجھے لوٹنا ہوگا۔ مگر بازوؤں سے اٹھی چیز اس کے ارادے پر بجلی بن کر گری۔ اب تو بس چند ہی لمحوں کی پرواز کی سکت ہے مجھ میں، اس کے بعد تو مجھے کہیں اترنا ہی ہوگا۔ نہیں، وہ بالکل تھک چکا تھا، چور ہو چکا تھا، لیکن وہ آس پاس کا ماحول دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسی دنیا میں ہے۔ مگر کہاں؟ اس نے نیچے دیکھا، ہر طرف وہی بدلا ہوا منظر۔ ٹی وی ٹاور تھا جو غیر مرئی مناظر کو منتشر کر رہا تھا۔ یہاں بھی نہیں، بڑے بڑے نیون سائن بورڈ ٹنگے ہوئے تھے، یعنی کہ رنگین روشنی کے جو بورڈ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں نیون سائن بورڈ۔ یہاں بھی نہیں، اسے کہاں جانا تھا؟ سیمنٹ کنکریٹ کے اسکائی کریپرز، یعنی کہ بڑی بڑی عمارتیں چڑھا رہے تھے۔ یہاں بھی نہیں، اصلاح ساز فیکٹریوں کی چمنیاں دھواں اگل رہی تھی۔ یہاں بھی نہیں، کائنات کے سارے اسرار سے واقف دیو پیکر دوربینیں تھیں۔ یہاں بھی نہیں، آگ اور زہر اگلتی بڑی بڑی ایٹمی بھٹیاں تھیں۔ نہیں، یہاں بھی نہیں۔ تب کہاں؟ سوچ کر وہ لرز گیا، یعنی سوچنے لگا، اب میں کہاں جاؤں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کیا میں واپس لوٹ سکوں گا ان ندیوں، پہاڑوں اور جنگلوں کو جہاں سے میں اڑا تھا؟ کیا اب میں اپنے نرم گھونسلے میں اتر سکوں گا؟ کیا اب کبھی نیلے آسمان کی وسعت میں تیرتے ہوئے میں نظروں کی آخری سرحد تک پھیلے گھاس کے میدان کا نظارہ کر سکوں گا؟ میری پیاس بجھانے کو کیا وہ ٹھنڈا پانی مل سکے گا؟ گھنے درختوں کی چھایا میں سستانے کسی ہرن کی پیٹھ پر بیٹھ کر کیا میں اس کی گردن کو گدگدا سکوں گا؟ کیا میں نم مٹی میں اپنے پنجوں کے نشان دیکھ سکوں گا؟ وہ سوچنے لگا۔ سوالات نے خوف میں ڈھل کر پرندے کو بدحواس کر دیا۔ سوالات نے خوف میں ڈھل کر پرندے کو بدحواس کر دیا۔ کسی پیڑ کی زندہ شاخ کو پانے کے لیے اس نے زناٹے سے ایک غوطہ لگایا اور یعنی زور سے، اور دیو پیکر عمارت کی کھڑکی کے مضبوط شیشے سے جا ٹکرایا۔ پھر تو وہ کسی ڈوبتے جہاز کی طرح گاڑھے کالے دھوئیں میں گھری عمارتوں کی نہ جانے کتنی کھڑکیوں سے ٹکراتا پھرا، مگر اسے واپسی کا راستہ نہ ملا۔ اب اس کے حواس جواب دے چکے تھے۔ وہ تھکن اور خوف سے کانپتے جسم کو سنبھال نہ سکا اور ایک ایٹمی بھٹی کے عین منہ پر اپنا توازن کھو بیٹھا۔ زہر نے پھیپھڑوں میں کانٹے بوئے اور شعلوں نے اس کے پروں کو چاٹ لیا، اور گرد آلود تاریک آسمان پر دور تک ایک روشن لکیر پھیرتی چلی گئی۔ جب آگ پروں کو جلاتی اس کے دل تک پہنچتی، تب پرندے نے تڑپ کر نیچے اگے لوہے، آگ اور دھوئیں کے جنگل پر آخری نگاہ ڈال کر سوچا، کیا یہ میری آخری پرواز ہے؟ کیا اس فاکس زمین میں سے کوئی بیج اپنی ننھی سبز باہوں سے سیمنٹ کنکریٹ کے پہاڑوں کو چیر کر تناور درخت بننے کے لیے سر نہیں نکالے گا؟ وہ سارے ماہرین فلکیات جن کی آنکھیں بڑی بڑی دوربینیں میں گڑی رہتی تھی اور جو کائنات میں نمودار ہونے والے ایک ایک ستارے کی خبر رکھتے ہیں، وہ عین اپنے سر پر ایک پرندے کے وجود کے خاک ہو کر فضا میں بکھرنے کے حادثے سے لا علم ہی رہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا سبق۔ اس میں جو ہے ہم کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح ماحول میں توازن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ماحول کا میں توازن نہیں ہوں گے، یعنی گرینری نہیں ہوگی، سرسبز جو ہے وہ ہمارا ماحول نہیں ہوگا، صرف اگر ہم آج دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے صرف فیکٹریاں ہی بناتے رہیں گے، اور جو ہے ہم اپنے ماحول کا توازن کو قائم رکھنے میں کی کوشش اگر ہم نہیں کرتے ہیں، تو ان فیوچر ہمیں ایسا ہی جو ہے وہ نظارہ یا منظر نظر آئے گا جس کے پرندے نے جو ہے ہمیں مثالیں دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، اس لیے ہمیں آج ہی سے اس کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہمیں جو ہے ہمارا جو ہے وہ پرسبز گرینری والا جو ہے وہ ماحول چاہیے،
جس میں ہم کھل کر سانس لے سکیں، نہ کہ فیکٹریوں کے کالے دھوئیں جس میں ہمیں سانس لینا بھی گوارا نہیں۔ تو بچوں، اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے اپنے فرینڈس میں ضرور شیئر کیجیے، اور جو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔